वालेकुम। मैं आई हूँ अपनी न्यू नावल रमज़े इश्क के साथ, और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ, और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। तो आज मैं आई हूँ अपनी नावल की फ़र्स्ट एपिसोड के साथ। तो मैं आपको बताते चलूँ, सबसे पहले इस नावल के करेक्टर जो माहिद ख़ान था उसका नाम चेंज करके अरहाम ख़ानज़ादा रख दिया है। तो मैं जो वॉइस ओवर सुनते हैं उनको बताते चलूँ कि वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। वैसे मैंने रिटन फॉर्म में भी लिख दिया है, तो अब उसका नाम होगा अरहाम ख़ानज़ादा। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये नावल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़े का होने वाला है। जिस जैसे ये नावल आगे बढ़ेगा आपको रोमांस मिलेगा, इसमें तमाम इमोशंस मिलेंगे, भरपूर रोमांस होगा, पोसेसिवनेस मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। और इस नावल की स्टोरी भी बहुत अच्छी है। जैसे जैसे आगे जाएगी आपको पता चलेगा कि धमाके होंगे, और ये इंतहाई खूबसूरती से ये नावल आगे बढ़ेगा। और मुझे यकीन है ये आपको नावल बहुत पसंद आएगा। मेरी तो पूरी कोशिश है आपको पसंद आए, और मैं पूरे दिल से लिख रही हूँ। और मुझे तो ऐसे लगता है कि इस नावल की स्टोरी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है। लेकिन जब आप लोगों के व्यूज़ आएंगे, आप लोगों का कमेंट्स आएंगे, आप लोगों के लाइक्स आएंगे, तो मुझे अंदाज़ा होगा कि ये नावल कितना अच्छा है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगी और शिकवा भी करूँगी कि जुनून तेरे इश्क का जो नावल गुजरा है उसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि एक व्यूज़ बन गए थे। आई मीन कि 35, 28, 30,000 लोग मेरे साथ जुड़ चुके थे। वैसे तो इससे ज़्यादा व्यूज़ आते थे, लेकिन 35 व्यूज़ मस्ट होते थे हर एपिसोड के। लेकिन लाइक्स बहुत कम होते थे। यार प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो, और ताकि अब आगे नावल लिखने का मज़ा आए, मेहनत करने का मज़ा आए। और मैंने इतने दिन एपिसोड क्यों नहीं दी, तो मैं इसको बता दूं, मैं इस नावल पे काम कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा शिकवा होता है कि एपिसोड रोज़ दी जाए। लेकिन मैं बताती चलूँ कि मैंने अगर एपिसोड में थोड़ा सा गैप भी दिया है तो मेरी एपिसोड काफ़ी लॉन्ग होती थी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करती थी। अगर आप देख लें, जो वॉइस ओवर के बगैर नावल होते हैं तो उनके पेजेस ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन हमारे पेजेस उतने ही होते हैं जितना हम बोलते हैं, और उस आगे उस तरीके से बढ़ता है। तो यकीनन वो एक एपिसोड तकरीबन वो 1.5 घंटे पे ही मुश्तमिल होती है, और मुझे उस पर टाइम भी बहुत लगता था। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उस नावल को कामयाब किया। उम्मीद करूँगी, यकीन रखूँगी पहले तो इंशाल्लाह आप लोग इस नावल को भी उतना ही एंजॉय करेंगे, उतना ही मज़े से पढ़ेंगे। तो हम आज की एपिसोड बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। रमज़े इश्क तहरीर नूर आसिफ, किस्त 1। ब्लैक शलवार कमीज़ पहने, कंधों पर बादामी रंग की शॉल डाले, वो काफ़ी गुस्से और मुस्तरब अंदाज में ड्राइव कर रहा था। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्ते पर तकरीबन दौड़ रही थी। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान सड़क काफ़ी खस्ता हाल थी, जिसके एक अतराफ में गहरी खाइयाँ थीं, मगर ज़हरान खान को इसकी ज़रा बराबर परवाह नहीं थी। ज़हरान खान ने गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए अपनी हल्की घनी बेट पर हाथ फेरा। वो बहुत कोशिश कर रहा था अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की, मगर गुस्सा इश्तियाल बढ़ता जा रहा था। गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के गेट पर आकर रुकी थी। ज़हरान खान के हाथ देने पर चौकीदार ने जल्दी से गेट खोला था। गाड़ी के टायर हवेली के सुर्ख और तवील तरीन ड्राइवे पर आकर चिरचिराए तो वहां मौजूद तमाम मुलाजिम चुकन्ना हुए थे। ज़हरान खान के गुस्से से तो सबकी ही जान चाहती थी। ज़हरान ने गाड़ी से निकलते गुस्से से अपनी शॉल को दोनों हाथों से जोर से झटका दिया था, और तेज तेज कदमों से हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही उसके कदमों का रुख डाइनिंग हॉल की तरफ था। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते ही ज़हरान ने आगे बढ़ते ही पानी का ग्लास टेबल से उठाकर ज़मीन पर ज़ोर से दे मारा। शीशे का ग्लास चिकना चूर होता दूर तक बिखर चुका था। अमीना खानम और रोजीना खानम शोर सुनकर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई थी। ज़हरान खान का सुर्ख इश्तियाल ज़दा चेहरा देखकर दोनों ही एक दूसरे को नासमझी से देखते हुए परेशानी से आगे बढ़े। क्या हुआ ज़हरान बेटा? अमीना खानम ने आगे बढ़ते पूछा।
یہ بات مجھ سے مت پوچھیں مورے، یہ بات اسے پوچھیں جس نے شاہ نواز کی گاڑی پر حملہ کیا ہے۔ زہران غصے سے دھاڑا۔ امینہ خانم نے دہلتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھے بابرک خان کو دیکھا، جو اطمینان سے چیئر پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے اس سب سے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ روزینہ خانم یہ سنتے بابرک کی طرف بڑھی۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں بابرک؟ روزینہ خانم نے غصے سے بابرک سے پوچھا۔ شکر الحمدللہ، بابرک نے کھانا کھا کر ہاتھ منہ پر پھیرتے اونچی آواز میں کہا تو زہران غصے اور ضب سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ بابرک اپنی شال کندھوں پر لپیٹے زہران خان کی طرف بڑھا۔ پوچھو لالا، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ اس رزق کے لیے سارا دن تم ادھر اسلام آباد میں کانٹریکٹ کھیلتا ہے، اپنے گھر سے دور رہتا ہے۔ کس لیے؟ اس رزق کے لیے۔ تمہیں اتنا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ ہم کھانا کھا رہا تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا، اور تم ہے کہ آتے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ کبھی تو گھر آتے ہوئے اپنا غصہ باہر چھوڑ کر آیا کرو، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، پھر تم کو بھی داجی کی طرح بی پی کی بیماری ہو جائے گا اور تم ان نعمتوں کو ترسے گا۔ بابرک زہران کے قریب آتے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ٹھنڈے مگر سلگانے والے لہجے میں بولا، اپنی بکواس بند کرو، سیدھی طرح جواب دو، شاہ نواز پر حملہ کیوں کروایا؟ اگر اس کی جان چلی جاتی تو؟ زہران خان نے اب کی بار بابرک کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑا تھا۔ تو کیا ہو جاتا؟ زمین سے ایک ناپاک ہستی کا خاتمہ ہو جاتا۔ بابرک نے اپنا گریبان ایک ہی جھٹکے میں چھڑوایا تھا۔ بابرک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی آواز بھی نیچی رکھو۔ بھولو مت، شاہ نواز فرشتے کا شوہر ہے۔ زہران تیش و اشتعال سے دھاڑا۔ ایسے شوہر سے اچھا ہے فرشتے بیوہ ہو جائے، بابرک نے سفاکیت سے کہتے ہوئے آنکھ ماری۔ بابرک، کی کیا کہہ رہے تم؟ فرشتے بہن ہے تمہارا۔ روزینہ خانم نے ناگواریت سے بابرک کو ٹوکا تھا۔ وہ ہمارا بہن نہیں ہے، ارحام لالا کا بہن ہے۔ ہمارا تو تایا کا بیٹی ہے صرف۔ اگر وہ ہمارا سگا بہن بھی ہوتا تو ہم یہی کہتا، ایسے شوہر سے اس کا بیوہ ہونا ہی اچھا ہے۔ بابرک اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے تنزیہ مسکرایا تھا۔ پھر تو عبیر کا بیوہ ہونا بھی زیادہ بہتر ہے۔ زہران کے طنز پر بابرک کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ لالا، ہم تمہارا لحاظ کرتا ہے کیونکہ تم ہم سے بڑا ہے۔ بھولو مت کہ ہم تمہاری بہن کا شوہر ہے، اس ناطے تمہارا ہماری عزت کرنا بنتا ہے۔ بابرک کے چہرے پر برہمی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ زہران خان کا طنز اسے آگ لگا گیا تھا۔ تم میری بہن کے شوہر ہو، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوئی داجی سے، جنہوں نے عبیر کا نکاح تم جیسے خود غرض اور جاہل انسان سے کروا دیا جسے رشتوں کا لحاظ نہیں ہے۔ تم نے اتنا نہیں سوچا شاہ نواز تمہارے حملے کا غصہ بیچاری فرشتے پر اتارے گا۔ زہران نے اپنے مضبوط ہاتھ کا مکہ ڈائننگ ٹیبل کی شیشے کی میز پر دے مارا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا بابرک کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے لالا؟ اگر تمہیں فرشتے کی اتنی ہی فکر تھا تو کر لیتے فرشتے سے شادی۔ اس وقت تو تم نے داجی کی بات نہیں مانی تھی۔ بابرک، ایک لفظ اور مت بولنا، فرشتے بہن ہے میری۔ زہران بابرک کی بات کاٹتے ہوئے چلایا۔ فرشتے ارحام لالا کا بہن ہے، جب اسے کوئی تکلیف نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ارحام لالا میں دم خم ہوتا نا تو فرشتے کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ اسے تو پری گل بھابھی کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔
चोरों का गुलाम बना फिरता है हर टाइम। परी गुल भाभी की लगामें कस कर रखता तो फरिश्ते भी खुश होती। वो तो परी गुल भाभी के नीचे लगा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, परी गुल भाभी तो फितना है फितना। बेचारी फरिश्ते के साथ जो कुछ होता है इसमें परी गुल भाभी का हाथ होता है। पब्लिक ने इस्तेज़ाइया हंसते हुए कानों को हाथ लगाए थे। तमीज़ से बात करो बाबरीक, परी गुल हमारी भाभी है और अरहाम लाला तुमसे बड़े हैं। जरान ने बाबरी को खश्म की निगाहों से घूरा। देखो लाला, शाहनवाज के साथ हमारा दुश्मनी अब कब्र तक जाएगा। वो ज़मीनें हमारी है। ताजी ने फरिश्ते की खातिर वो ज़मीनें शाहनवाज के नाम की थी, मगर हुआ क्या? फरिश्ते तो अब भी शाहनवाज के हाथों पिटता है। फरिश्ते बेवा हो या तलाक याफ्ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ज़मीनें शाहनवाज को हड़पने नहीं दूंगा। बाबरिक हर तरमी से अपनी बात पर कायम था। सरान गुस्से और बेबसी से अपने एक हाथ का मुक्का दूसरी हथेली पर मार कर रह गया था। ताजी का लिहाज था और सबसे बढ़कर अपने और बाबरी के दरमियान रिश्ते ने उसके हाथ बांध रखे थे, वरना बाबरी की हरकतों पर ज़रान खान का उसकी जान लेने को दिल करता था। और एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो, आबिर मेरे निकाह में है। एक बार ये रुखसती हो जाने दो। जिस तरह तुम्हारी ज़बान चलती है मेरे सामने फिर नहीं चलेगी, क्योंकि मैं अपनी औरत को कंट्रोल करना जानता हूँ। आबिर की लगामें मैं पहली रात ही खींच दूंगा, ताकि तुम्हारी आंखें मेरे सामने झुकी रहें और तुम्हारा ज़बान हलक में ही दम तोड़ दे। क्या कहते हैं पहली रात ही खलास? बाबिक अपने गले पर छुरी की तरह हाथ रखकर फिरते हुए हंसा तो रजीना खानम बाबरी की बात पर नजरें चुरा गई थी। इससे पहले ही तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। जरान बाबरी की आंखों में देखते हुए गर्राया। अरे अरे लाला, ये इंग्लिश विंग्लिश हमको समझ नहीं आता। क्या अंग्रेजी में गाली दे रहा है? पश्तो में गाली देता तो हम भी आगे से जवाब देता। कसम से बहुत मज़ा आता। बाबरी की हंसी की आवाज़ गूंजी तो ज़ारान इस पर तासिफ और इश्तियाल भरी निगाह डालते गुस्से से वहाँ से वॉकआउट कर गया। ज़ारान के जाने के बाद बाबरी के चेहरे पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट बिखरी थी। बाबरी अपनी मूँछों पर हाथ फेरते अपना सर तनफ्फुर से झटकते वहाँ से चला गया। रोजीना खानम और आमीना खानम गहरी सांस भरती रह गई थी। अबरीश, तुम क्यों पाकिस्तान नहीं जाना चाहती? ये मुल्क हमारा नहीं है और ना ही यहाँ के लोग हमारे हैं। सहेली खातून ने अबरीश को आज फिर समझाना चाहा था। वो पिछले कुछ दिनों से अबरीश को कन्वेंस करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पाकिस्तान के नाम पर ही भड़क उठती थी। मामा, पाकिस्तान हमारा मुल्क कैसे हो गया? आप एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे? मैं इस मुल्क में पैदा हुई, बड़ी हुई, यहाँ अपनी तालीम हासिल की। अब आप ये कह रही हैं ये मुल्क हमारा नहीं है, यहाँ के लोग हमारे नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग हमारे हैं क्या? अप्रिश ने इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ इस्तफहामिया लहजे में सवाल किया। हम जिंदा भी हैं या मर गए हैं किसी ने हमारा आज तक पता नहीं किया, तो वहाँ के लोग कैसे हमारे हो गए? अब्रिश ने गुस्से से बोलते हुए अपने ब्राउन सिल्की बालों की ऊंची सी पोनी बनाकर उन्हें समेटा था। अब्रिश, तुम्हारे ताया ने कितना हमारा साथ दिया है, वो भूल चुकी हो क्या? उन्होंने हमारा हमेशा ख्याल रखा। अभी भी वो हमें पाकिस्तान बुला रहे हैं। पाकिस्तान में तुम्हारे पापा की बहुत सी जायदाद है, वो हमें तमाम जायदाद सौंपना चाहते हैं। ज़ैले खातून ने तहम्मुल से कहा।
मामा जानती हूँ ताया अबू ने हमेशा हमारा साथ दिया है। लोग यहाँ से डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, एक हम थे, हमारे लिए पाकिस्तान से पैसा आता था, क्योंकि हमारे बाप को हमारी परवाह थी ही नहीं। वो तो हमारी ज़ात से ऐसे लापरवाह थे जैसे हम लोग उनकी कुछ नहीं लगते। लेकिन अब जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, आहिल जॉब कर रहा है, अनाया यहाँ पढ़ रही है, तो अब हम अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान क्यों जाएं? ताया अब्बू को बोलें कि हमारा हिस्सा बेचकर हमें दे दें, हम यहाँ ही कुछ कर लेंगे। अब्रिश ने दो टोक अंदाज में कहा, तुम क्या चाहती हो, मेरे पाकिस्तान जाने के तमाम रास्ते बंद हो जाएं? वो हमारी सारी जायदाद बेचकर हमें पैसा दे दें, क्या होगा? वो रुपया डॉलर का मुकाबला कर पाएगा? कुछ दिनों में वो तमाम रुपया खर्च हो जाएगा। और हम यहाँ पर सारी उम्र भी रहेंगे तो अपना कुछ नहीं बना सकेंगे। ये मुल्क पराया था, पराया ही रहेगा। सहले की बात पर अब्रिश के होंठों पर फिर से इस्तहज़ाया मुस्कुराहट बिखरी थी। और क्या कह रही हो तुम पैरों पर खड़ी हो चुकी हो, एक ढंग की जॉब तक तुम्हारे पास नहीं है, आए दिन तुम्हारी जॉब बदलती रहती है। सहले खातून ने गुस्से से भड़कते हुए कहा। अब्रिश की ढटाई पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अब्रिश के वालिद की मौत के बाद यहाँ से जाना चाहती थी, मगर पिछले 6 महीने से वो अब्रिश को कायल न कर सकी थी, इसलिए आज ना चाहते भी उनका लहजा तल्ख हो चुका था। ढंग की जॉब इसलिए नहीं है मेरे पास क्योंकि 15 साल की उम्र से मुख्तलिफ जॉब कर रही हूँ। पापा को हमारी परवाह थी नहीं और आप अपनी बीमारी की वजह से मज़ीद जगह जगह नौकरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपको हमेशा जॉब से वापस घर आने के बाद अटैक आते थे। फिर आप दिनों बिस्तर पर पड़ जाती थी, आपको मुझे संभालना पड़ता था। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करती कि अनाया, आहिल और आप लोगों को पालती। अब्रिश का लहजा भीगा था। इसलिए तो कह रही हूँ अब्रिश, पाकिस्तान चलना चाहिए, वहाँ पर तुम्हें जॉब नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ तुम्हारे बाप का बिजनेस है, वो तुम संभालना। ज़हले खातून ने अब्रिश के कंधे पर नरमी से हाथ रखा था। मामा जानती हूँ मैं, आप पाकिस्तान क्यों जाना चाहती हैं। आपको अपने रिश्ते याद आ रहे हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूली। दिन रात आपने उन्हें याद किया है, लेकिन उन्होंने कभी आपका पता नहीं किया। अब्रिश की बात पर ज़हले के चेहरे पर कई रंग आए थे। कैसे पता करते वो मेरा? मैं उन्हें बगैर बताए एक अनजान आदमी के साथ निकाह करके यहाँ चली आई। ज़हले के चेहरे पर करबो अजियत की एक दास्तान थी। तो क्या हुआ मामा, आपने निकाह किया था, कोई गुनाह नहीं किया था। वो आपके सो कॉल्ड भाई और आपके बाबा जान कितने बड़े आदमी हैं, वो आपको ढूंढ सकते थे, आपको माफ़ कर सकते थे। लेकिन नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? आपको माफ़ करने की सूरत में आपको आपके हिस्से की जायदाद देनी पड़ती। इसलिए उन्होंने यही सोचा होगा कि ऐसे ही जहले से जान छुड़वाना बेहतर है। अब्रिश ने तल्ख लहजे में कहा। जहले ने गौर से अपनी बेपनाह हसीन बेटी को देखा जो भी सिर्फ 21 साल की थी। जिसे कुदरत ने हुस्न की दौलत से माला माल किया था, मगर 21 साल की उम्र में उसने काफ़ी तल्ख और कठिन जिंदगी गुजारी थी। इस उम्र में उसके चेहरे पर किसी की मोहब्बत के रंग होने चाहिए थे, मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब होने चाहिए थे, मगर अब वहाँ पर सिर्फ अपने से जुड़े रिश्तों की फ़िक्र थी और वो उसे इसी जिम्मेदारी और फ़िक्र से आज़ाद करना चाहती थी, ताकि पाकिस्तान जाकर वो अपने बिजनेस को संभाल सके और इन परेशानियों से आज़ाद हो जाए। मगर वो ये मुल्क छोड़कर जाने को तैयार न थी।
میں جانتی ہوں خان فیملیز کے بارے میں، کافی ریسرچ کی ہے میں نے ان لوگوں کے متعلق۔ یہ خان کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو کیسے رکھتے ہیں، جائیداد باہر نہ چلی جائے، اپنی بیٹی کی شادی برادری سے باہر نہیں کرتے، عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے، عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں، اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں۔ آئی ہیٹ خان۔ ابرش نے اپنا حسین چہرہ بگاڑا تھا۔ ابرش، تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ تم نے کہاں سے یہ فضول اور بے بنیاد تحقیق کی ہے؟ تم جانتی ہی کیا ہو خانزادہ فیملیز کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں؟ میرے بھائی اور بابا جان ایسے نہیں ہیں۔ تم نے جو ریسرچ کی ہے وہ بالکل غلط اور غیر حقیقی ہے۔ اگر وہ اپنی عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں تو وہ پردہ خدا نے ہی عورت پر فرض قرار دیا ہے۔ خدا نے عورت کو تہذیب والا لباس پہننے کو کہا ہے، جس میں عورت کا جسم نمایاں نہ ہو۔ وہ خدا کا دیا ہوا حکم ہی عورتوں پر لاگو کرتے ہیں۔ عورت کا خود کو چھپا کر رکھنا ہی اصل حسن ہے، اسی میں عورت کی عزت ہے۔ برادری سے باہر بھی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر برادری میں اچھے لڑکے ہیں تو برادری میں شادی کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اس لیے اپنی عورت پر کسی کی گندی نظر برداشت نہیں کر سکتے، اسے تحفظ دیتے ہیں، گھر کا سکھ دیتے ہیں، تمہارے باپ کی طرح نہیں جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بے پردگی میں نوکریاں کروائے۔ اسے اپنی احساس ذمہ داری کا پتہ نہ ہو، کیونکہ تمہارا باپ ہمارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے اس نے ہم سے برائے نام ہی تعلق رکھا تھا۔ جب اسے ایک گھر کی ضرورت ہوتی، بیوی کی ضرورت ہوتی، تو اپنے حقوق لینے کے لیے آ جاتا۔ باہر گرل فرینڈ رکھنے سے اچھا ہے انسان ایک سے زائد شادیاں کر لے۔ چار چار شادیاں کرنا بھی جائز ہے، یہ قانون بھی خدا کا ہی لاگو کردہ ہے، اور ہر کوئی ایک سے زائد شادیاں نہیں کرتا۔ بابا نے بھی 2 شادیاں کی تھی، کیونکہ ان کی پہلی بیوی سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کی۔ تمہارے باپ کی طرح نہیں جس نے یہاں پر اپنی گرل فرینڈز رکھی ہوئی تھی۔ برسوں پہلے غلطی میری تھی، میرے بابا نے مجھے پڑھایا لکھایا، اچھی تعلیم دلوائی۔ اپنے شہر کی میں پہلی لڑکی تھی جو کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی، صرف اپنے بابا جان کی وجہ سے۔ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، مان میں نے توڑا تھا ان کا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، ورنہ کب سے ان کے قدموں میں گر جاتی۔ پاشا سے شادی کرنا میری زندگی کی سنگین غلطی تھی، جہاں آ کر مجھے بے پردہ ہونا پڑا۔ ٹکے کی نوکری کرنے کے لیے مجھے گھنٹوں کام کرنا پڑا۔ یہاں نوکری کی وجہ سے میں مکمل حجاب نہیں کر سکتی تھی، میں نے کبھی حجاب اتارا نہیں تھا، مگر یہاں حجاب کے بغیر نوکری کرتی رہی، صرف تم لوگوں کو پالنے کی خاطر۔ اب پاشا اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہاں پاکستان میں تمہارے باپ کا گھر ہے، بزنس ہے، تمہارے تایا کی اچھائی ہے، وہ ہمیں یہ سب دے رہے ہیں، ورنہ وہ ہمارا حق نہ بھی دیتے تو ہم کیا کر لیتے۔ میرا آخری فیصلہ ہے، ہم پاکستان جا رہے ہیں، اور اسی ہفتے جا رہے ہیں۔ تم یہاں کا کام جتنی جلدی ہو سکے سمیٹ لو، زہلے نے سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ واٹ ایور ماما، آپ کچھ بھی کہیں، میں پاکستان نہیں جاؤں گی، اور میں انایا کو اسکول سے لینے جا رہی ہوں، بہت دیر ہو چکے ہیں۔ اب رش سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے چلی گئی تو زہلے خاتون گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں سڑک پر چل رہی تھی، ہیلو کی آواز پر چونکی تھی۔ ہیلو، ابرش خوشگواریت سے مسکرائی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ابرش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ کوشچن میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جو آپ پر مسکراتے ہوئے کہا تو ابرش کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یار خان، مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ نہیں تھا، اس نے آج تک حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ان کے علاقے میں ایک سے ایک حسین چہرہ تھا، مگر ابرش میں ایک عجیب سی کشش تھی۔
جو اسفندیار خان کو اپنی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اس میں کشش پائی جاتی تھی۔ ابرش کی شہد رنگ آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت گہری آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ سفید رنگ جس میں سنہرا سنہرا رنگ سا گھلا تھا، شہد رنگ مقناطیسی آنکھیں، ستوانہ خوبصورت کٹاؤ دار ہونٹ جن کا نیچرل کلر ہی گلابی تھا، خوبصورت گلابی گال جو آج سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے، براؤن سلکی کمر تک آتے بال، متناسب سراپا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لڑکی تھی۔ اس وقت ابرش بلیک جینس پر براؤن لانگ کوٹ پہنے ہوئی تھی، براؤن کلر کی گرم کیپ لی ہوئی تھی، اپنے سلکی براؤن بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ کچھ لٹیں کیپ کے اطراف میں اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابرش نے مسکراتے ہوئے اسفندیار خان کے آگے چٹکی بجائی تو اسفندیار خان ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ کچھ نہیں، میں پوچھ رہا تھا آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اسفندیار نے اپنا سوال دہرایا۔ میرا پاس ہی میں گھر ہے، گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، سوچا تھوڑی سی واک کر لوں۔ ابرش نے سردی سے کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیکٹ میں ڈالے تھے۔ اسفندیار اس کی حالت دیکھتا مسکرا گیا تھا۔ آپ کو سردی نہیں لگتی؟ اس دن بھی میں نے آپ کو ہلکی سی جیکٹ میں دیکھا تھا۔ آج بھی آپ نے صرف ایک جیکٹ پہنی ہوئی ہے جو اتنی گرم بھی نہیں لگ رہی۔ آپ نے مفلر بھی نہیں لیا، گلوز بھی نہیں پہنے ہوئے اور کیپ بھی نہیں پہنی۔ ابرش اسے ایسے دیکھتے جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ یہ سردی تو کچھ نہیں، ہمارے علاقے میں اس سے کہیں زیادہ سردی پڑتی ہے، ہمیں عادت ہے ایسے رہنے کی۔ اسفندیار خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ہیں آپ؟ ابرش اسٹریٹ کے کارنر پر ایک بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسفندیار خان بھی مسکراتے ہوئے ابرش کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ خیبر پختونخوا یعنی سوات سے اسفندیار خان کے بتانے پر ابرش کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آپ خان فیملی سے ہیں؟ ابرش نے حیرت و استعجاب سے پوچھا۔ چہرے پر یکدم سنجیدگی چھائی تھی۔ ہاں، میں خان فیملی سے ہوں۔ اسفندیار خان کے بتانے پر ابرش کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا جسے وہ چھپا گئی تھی۔ کیا ہوا ابرش؟ آپ کی مسکراہٹ کیوں سمٹ گئی؟ اسفندیار خان نے اس کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں نہ صرف سنجیدگی چھائی تھی بلکہ ہلکی ہلکی ناگواری کا تاثر بھی تھا جسے وہ لب بھینچے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایکچولی میری ماما بھی وہیں سے ہیں، انفیکٹ ان کی بہت بڑی حویلی ہے وہاں۔ وہ بہت سی باتیں بتاتی رہتی ہیں وہاں کے لوگوں کے بارے میں۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے خود کی کیفیت پر قابو پایا تھا۔ اسفندیار کے لیے اب اس کے چہرے پر ناگواری اور ناپسندیدگی کے تاثرات تھے جو اسے چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ اسے اب اسفند سہل لگ رہا تھا۔ اسے ابھی ابھی پتہ چلا تھا وہ خان فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ریلی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ ہمارے علاقے سے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کے پاپا کا؟ اسفندیار نے پوچھا۔ میرے پاپا نہیں، میری ماما کی فیملی ادھر ہے، میرے نانا وغیرہ کی فیملی، اور اب تو وہ لوگ بھی زندہ نہیں، میرے نانا جان اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی ان کی کوئی دوسری اولاد ہے۔ ابرش نے لب کاٹتے ہوئے جھوٹ بولا تھا۔ میں اس دن کے لیے آپ کو تھینک یو بولنا چاہتی تھی، آپ نے میرا پرس اس چور سے واپس لا کر دیا، تھینکس۔ یہاں امریکہ میں بھی کرائم کتنا بڑھ گیا ہے نا؟ ابرش نے بات بدلی تھی۔ اسفندیار نے کچھ دن پہلے اس کی کافی مدد کی تھی، اگر اس کا بیگ وہ چور سے واپس نہ لاتا تو اس کے پیسوں کے ساتھ اس کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ بھی چوری ہو جاتے۔
ایک یہی وجہ تھی وہ اس وقت اسفند کی موجودگی کو برداشت کر رہی تھی، ورنہ اس کے خان فیملی سے تعلق ہونے پر اس کے دل میں اسفند خان کے لیے ناپسندیدگی پیدا ہوئی تھی۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا اس دن آپ کے ساتھ وہ حادثہ ہوا، اس انجان شہر میں آپ میری دوست بن گئی، اسفندیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتائیں آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ابرش کے سوال پر اسفندیار گہرا مسکرایا تھا۔ اسے ابرش کا سوال کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ایکچولی میں ادھر پڑھنے کے لیے آیا تھا، میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، میں یہاں پر بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں ہمارا بہت بڑا بزنس ہے، میں چاہ رہا تھا یہاں پر بھی اپنا بزنس ایکسپینڈ کروں۔ میرا یہ آئیڈیا زاران کو بھی بہت پسند آیا ہے، اسفندیار نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ابرش نے اسفندیار کو غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا تھا وہ کافی ہنسمکھ سا انسان ہے۔ زاران کون؟ ابرش نے یوں ہی پوچھا تھا۔ وہ اس سے کیا بات کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ مروتاً اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ابرش کے پوچھنے پر اسفندیار کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ زاران خان زادہ، میرا جگری یار، میرا سب کچھ، میرا دوست، میرے تایا کا بیٹا، ون اینڈ اونلی زاران خان زادہ، جس کی سحر انگیز شخصیت کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ اسفن کے لہجے میں زاران کے لیے کافی محبت تھی۔ آپ کی پرسنالٹی بھی کافی اچھی ہے، ابرش نے سادگی سے تعریف کی تو اسفندیار خان کے لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوڑا تھا۔ اس نے بہت غور سے ابرش کے حسین چہرے کو دیکھا جو کسی بھی بناوٹ سے پاک تھا۔ وہ اب سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئی تھی، اس کی سادگی سے کہی ہوئی بات پر اسفن کے دل نے ہلکی سی بیٹ مس کی تھی۔ وہ بھی ادھر میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، مجھ سے 2 سال پہلے ہی اس نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، اب پاکستان میں اپنا بزنس سنبھال رہا ہے۔ اسفند اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اسے آہستگی سے زاران کے متعلق بتا رہا تھا۔ دفتر اسفند کا فون رنگ ہوا تھا۔ اسی کا فون ہے، اسفند نے مسکراتے ہوئے ابرش سے کہا تو ابرش ایکسکیوز می کہتے ہی بینچ سے اٹھ کر اس سے کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسفند نے ایک نظر ابرش کو دیکھا جو اس سے دور کھڑی تھی، ایک نظر موبائل کو دیکھا جو مسلسل رنگنگ ہو رہا تھا۔ اسفیان نے گہرا سانس بھرتے فون اٹینڈ کیا، جانتا تھا زاران خان اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ کیسا ہے؟ اسفن نے کال اٹینڈ کرتے زاران کو ویڈیو کال پر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بتا میرا فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ زاران نے اسفن کی بات اگنور کرتے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اسفندیار خان زاران کے تشویشی انداز پر چڑ سا گیا تھا۔ ویسے تو ہر وقت بیویوں کی طرح تشویش کیوں کرتا رہتا ہے؟ اسفندیار کے جواب پر زاران خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ میری جان، تجھ پر مجھے بڑا یقین ہے کیونکہ تجھے میرے علاوہ کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ تیری طرف سے میں بے فکر ہوں، تو اکیلا تھا، اکیلا ہی مرے گا۔ زاران نے اپنی مسکراہٹ دبائے کہا تو اسفندیار نے ابرش کو دیکھا جو اسے کافی فاصلے پر کھڑی اپنے سیل فون میں مصروف تھی۔ بکواس بند کر، اپنی کام کی بات کر، میرا اکیلا ہونے کا چھوڑ، تو اپنی بتا، یہاں تو تجھے کوئی پسند نہیں آئی، وہاں کوئی پسند آئی ہے، یا میری طرح تیرا بھی اکیلا ہی مرنے کا ارادہ ہے؟ ویسے اچھی بات ہے تو اکیلا ہی مرے، کیونکہ تجھے تو میں بھی جھیل نہیں سکتا، کوئی اور جھیل لے، یہ ناممکن ہے۔ اسفندیار نے جوابی کارروائی کی تو زاران کا بلند و باغ کہکا گونجا تھا۔ کہکا لگانے پر اسفند کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ آج موڈ بڑا خوشگوار ہے، لگتا ہے واقعی میں کوئی پسند آ گئی ہے جناب کو۔ اسفندیار کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ان کی پسند عام نہیں ہوتی، بہت خاص ہوتی ہے، اس لیے وہ چہرہ بنا ہی نہیں جو مجھے امپریس کر سکے۔
یا پھر اس دل کو کوئی اٹریکٹ کر سکے۔ نہ ہی میں محبت اور دل لگی پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی پسند آ جائے یہ ناممکنات میں سے ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، مجھے کبھی کوئی پسند نہ آئے، اس دل کو کبھی کسی سے محبت نہ ہو۔ تو جانتا ہے جو چیز زہران کو پسند آ جائے تو اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ زہران اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہے، جس پر وہ کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی بات میرے لیے نہیں اس کے لیے مسئلہ ہوگا۔ میری جنونیت سہنا آسان نہیں، زہران خان کا ہونا آسان نہیں ہے۔ زہران خان نہ کسی کا ہو سکتا ہے نہ کسی کو اپنا بنا سکتا ہے، اس لیے میں مورے کی پسند سے شادی کروں گا، اور وہ صرف زہران خان کی بیوی ہوگی۔ زہران خان کی عورت، اس سے آگے اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ زہران کی بلند آواز اور اس کے جملے ابریش کے کانوں کو بخوبی سنائی دیے تھے۔ ابریش کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ حسین چہرے کے نقوش بگڑے تھے، بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات نے یکدم برہمی کا تاثر لیا تھا۔ ابریش کا دل کیا تھا، فون کے اس پار جو بھی شخصیت ہے اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً وہ اس کا چہرہ اپنے لمبے ناخنوں سے بگاڑنے میں پل نہ لگاتی۔ وہ وہاں مزید ٹھہری نہیں تھی، پیر پٹکتی غصے سے آگے بڑھی۔ ابریش کو جاتا دیکھ کر اسفندیار خان نے جلدی سے فون کاٹا تھا اور ابریش کی طرف بڑھا، مگر وہ اب اسفند کی پکار پر بھی رکی نہیں تھی، تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ اسفندیار خان حیرانگی سے اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سمیع اللہ خان کے 3 بیٹے ہیں، جن کے نام نوریز خان، اربد خان اور درید خان ہیں۔ نوریز خان سب سے بڑے بیٹے تھے، وہ اور ان کی اہلیہ ایک کار حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ارحام خان اور فرشتے ان کی اولاد ہیں۔ اربد خان جو نوریز سے چھوٹے ہیں، اربد اور امینہ خانم سے زران خان اور شہرام خان، اور ایک بیٹی ہے جس کا نام عابیر ہے۔ سب سے چھوٹے درید خان ہیں۔ درید خان اور رزینہ خانم سے اسفندیار خان اور بابرک خان اور گل بہارے ہیں۔ بچپن ہی میں ہی بابرک اور عابیر کا نکاح ہو چکا ہے۔ شہرام اور گل بہارے کا نکاح ہو چکا ہے۔ سمیع اللہ نے ایک بہت بڑے حادثے کے بعد اپنے پوتے پوتیوں کا نکاح کرنے کا سوچا تھا۔ انہوں نے شہرام اور گل بہارے کا نکاح کر دیا تھا اور بابرک اور عابیر کا نکاح کر دیا تھا۔ ان کا بہت بڑا بزنس ہے جو زران خان اور ارحام خان اور اسفندیار خان سنبھال رہے ہیں۔ ارحام خان زادہ آندھی طوفان بنا حویلی میں داخل ہوا تھا۔ خوبرو سنجیدہ چہرے پر شدید برہمی کے تاثرات تھے۔ شاہ نواز پر حملے کی خبر اسے مل چکی تھی، اور یہ بھی کہ فرشتے کو شاہ نواز نے گھر سے نکال دیا ہے۔ کیمل کلر کی شلوار قمیض میں اس کا سرخ و سفید چہرہ تیش و اشتعال سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ کندھے پر بلیک شال ڈالے وہ اس وقت مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شہکار لگ رہا تھا۔ وہ اپنی آئی برو کو مسلسل اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے غیظ و اشتعال پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ غصہ اور اشتعال تھا جو مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ فرشتے کو گھر سے نکالنے کی خبر سن کر وہ اپنی بہت امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر یہاں پہنچا تھا۔ بابرک سے بحث کرنا اور اسے سمجھانا بیکار تھا۔ زران نے اسے اپنی اور بابرک سے بحث کے متعلق تمام بات اس کے گوش گزار دی تھی۔ وہ بھی عابیر کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا۔ عابیر اسے فرشتے کی طرح ہی عزیز تھی۔ وہ اپنے غیظ و غضب پر قابو پاتے سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ خان تم آ گیا؟ پری گل مسکراتی ہوئے ارحام خان کی طرف بڑھی۔ ارحام خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ پری گل ارحام کا سچ سنجیدہ رویہ دیکھ کر وہیں پر رک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے خان، تم اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ اتنے دنوں بعد تم گھر آیا ہے، مجھے دیکھتے ہی تمہارا منہ بن گیا ہے، پری گل نے سنجیدگی سے کہا۔
کیا چاہتی ہو گل؟ میں کمرے میں آ کر تمہیں گلے سے لگاتا، بہت پیار کرتا، کیونکہ میری بہن کو تمہارے بھائی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ ارحام خان نے بہت ضبط سے کہا تھا، ورنہ اس وقت اس کا پوری دنیا کو آگ لگانے کو کر رہا تھا۔ واہ خان واہ، اپنی بہن کا بدلہ اب تم ہم سے لے گا، اپنی بیٹی پریزے سے لے گا۔ ایسا کرو خان، تم بھی ہمیں گھر سے نکال دو تاکہ تمہارے دل کو چین آ جائے، پری گل نے بھیگے لہجے میں کہا۔ گل، میں نے کب تم سے بدلہ لیا؟ شاہ نواز نے پہلی دفعہ نہیں فرشتے کو گھر سے نکالا، کتنی دفعہ گھر سے نکال چکا ہے۔ ارحام خان نے پری گل کی بھیگے آنکھیں دیکھ کر بے بسی سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اس لیے میں نے تم سے کہا تھا خان، یہ وٹا سٹا نہ کرو، بھول جاؤ مجھے۔ تم نے کہا تھا میں کبھی تمہیں شاہ نواز کی کسی غلطی کی سزا نہیں دوں گا، لیکن جب بھی فرشتے یہاں آتی ہے تو مجھے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ مجھے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی بجائے تمہیں بابرک کا گریمان پکڑنا چاہیے تھا کہ کیوں اس نے تمہارا بہن کے شوہر پر فائرنگ کی۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو جاتا، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ خان بولو، جواب دو، پری گل چیخی تھی۔ پری گل آرام سے بولو، چیخ کس لیے رہی ہو؟ میں تم سے تحمل سے بات کر رہا ہوں، تم اس طرح چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ارحام خان نے آگے بڑھتے پری گل کی کلائی کو غصے سے اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ کیونکہ خان میں ان پڑھ ہوں، تمہاری طرح امریکہ سے پڑھ لکھ کر نہیں آیا، اس لیے مجھے بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ کہا تھا تم سے مجھ جیسی ان پڑھ سے شادی نہ کرو۔ مگر تم پر تو محبت کا بھوت سوار تھا، اب کچھ ہی سالوں میں تمہارا محبت کا بھوت اتر چکا ہے۔ ہم برا لگنے ہے لگا ہے تمہیں خان، اچھی بات ہے، میں پریزے کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہوں، تم رہو یہاں اپنی بہن کے ساتھ۔ پری گل اب اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ پری گل، میں برداشت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں تم میرے سر پر سوار ہو جائے، اپنی آواز نیچی رکھو۔ اگر اب تمہاری آواز کمرے سے باہر نکلی تو یہ زبان کاٹ دوں گا میں۔ تمہارے بھائی کی عقل میں 2 منٹ میں ٹھکانے لگا سکتا ہوں، میں برداشت کر رہا ہوں تو اسے وہ میری کمزوری سمجھتا ہے۔ جس دن میں بگڑا تو تمہارے بھائی کو زمین کے نیچے پہنچانے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ مجھے بار بار مت یاد دلاؤ کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی جس پر میں آج بھی قائم ہوں۔ میں اپنی بیٹی اور تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شاہ نواز کے کسی عمل سے بھی میں اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ داجی کی یہ تربیت نہیں ہے کہ کسی کی غلطی کی سزا کسی بے گناہ کو دوں۔ اب اپنے بھائی کو فون کرو، فرشتے کو آ کر یہاں سے لے جائیں، ورنہ میری دھمکی اسے صاف الفاظ میں پہنچا دو۔ ارحام خان ایک ایک لفظ غصے سے چباتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔